मसीह यीशु के अजीम बुजुर्ग जलाली नाम में आप सबको पास्टर हमायूं सरफराज की जानिब से सलाम। मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वसासत से आज मैं फजल टीवी पर खुदा के कलाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर महविश का, पास्टर इमरान फजल का, जिनकी वसासत से फजल टीवी ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अंजील के वसीला से रूहों को जीतने का बाइस बन रहा है। सो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिसके फजल से ये मुझे मौका मिला कि आज मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम में मुकद्दस में से आप सबके लिए बरकत का बायस बन सकूं। सो इससे पेश करके हम अपने पैगाम को आगे बढ़ाएं। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदावन से उसके फजल को, उसके जलाल को मांगेंगे ताकि आज जो कलाम हम सीखें उस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियां 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फैलाने का बायस बने। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। ऐ जलाल के बादशाह, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक व मालिक है पाक खुदा, मैं यीशु नाम से तेरा खादिम होते हुए पाक खुदा आज इस वक्त पाक खुदा तेरे की मिन्नत करता हूं कि आज जब मैं तेरे पाक कलाम की मुनादी फजल टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूं पाक खुदा, तो मिन्नत करता हूं पाक खुदा तमाम व्यूवर्स को पाक खुदा, फजल टीवी की सारी टीम को पाक खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से बरकत देना और आज के कलाम से पाक खुदा जिंदगियां यीशु नाम से बढ़ें, फूलें, तरक्की करें और सारा जलाल तेरे कदूस नाम को मिले मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। जैसा कि व्यूवर्स आप सब लोग जानते हैं कि जिस माह में से हम गुजर रहे हैं ये बड़े मुकद्दस अयाम है, ये बड़ा मुकद्दस महीना है कि इस महीने में हम अपने आप को अपने खुदावन के आगे पेश करते हैं और ना सिर्फ दुआ के जरिया से बल्कि रोज़े के जरिया से। आज हम एक दफ़ा फिर रोज़े के ऊपर खुदा के कलाम में मुकद्दस में सीखेंगे कि रोज़ा हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है, हमें रोज़ा क्यों रखना चाहिए। या और मैं आज इसके साथ थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, मैं 7 रोज़े के मकसद को बयान करूंगा, द 7 पर्पस ऑफ फास्ट। आज इसके ऊपर गौर करेंगे कि हम रोज़ा तो रखते हैं और बाज़ लोगों का ख्याल है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, मैं तंदुरुस्त हूं, मुझे रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे कि ना सिर्फ पैसे के लिए हमने रोज़ा रखना है, ना सिर्फ अपने स्टेटस के लिए रोज़ा रखना है और ना सिर्फ अपनी तंदुरुस्ती के लिए रोज़ा रखना है। आज हम खुदावन के पाक कलाम से अपनी तसल्ली के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। सो मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से पाक कलाम का मुताला करेंगे। यहाँ पे लेकर, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब हम लफ्ज रोजे पर गौर करते हैं तो लफ्ज रोजा इब्रानी जुबान के लफ्ज सोम या स्वाम से माखज है और इसके साथ लफ्ज रोजा फारसी और अरबी जुबान में भी लफ्ज रोजे के लिए सोम या स्वाम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और मेरी इस चीज़ में मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक का मुताला करते हैं तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमें 25 ऐसे अशखास का जिक्र मिलता है जिन्होंने पूरी बाइबल मुकद्दस में रोजे रखे और रोजे की अहमियत को वो उजागर करते हैं कि रोजा कितना जरूरी है। रोजे के वसीला से हम किस तरह अपने खुदा की कुर्बत को, अपने खुदा के जलाल को, अपने खुदा से उसके फजल को हासिल कर सकते हैं। और जब हम इस सारे हिस्सा को देखते हैं तो लफ्ज रोजा जिस पर आज हम बात करेंगे इसका मतलब है कि हर तमाम जिनसी अशिया जो इंसान को कुव्वत से लबरेज करती हैं, कुव्वत देती हैं, उन तमाम चीजों से इज्तनाब का नाम रोजा है। और कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम रोजे में कुछ लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, बल्कि जब हम रोजा रखते हैं तो रोजे में तमाम जिनसी और तमाम ऐसी अशिया जो इंसान के लिए तकवीत का बायस बनती है, इन तमाम चीजों से इज्तनाब का नाम रोजा है। और रोजे का एक और मतलब है कि अपनी जान को दुख देना, अपने आप को काबू में रखना, अपने नफ्स पर काबू रखना। और जब तक हम इन चीजों पर काबू नहीं कर सकते हम रोजेदार नहीं बन सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना,
بلکہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو تر و تازہ رکھیں اور اپنے خداوند کے نام اس کے جلال میں بڑھیں. اور ایک اور بڑی خوبصورت ہمیں روزے کے بارے میں ایک ڈیفینیشن ملتی ہے, ایک بڑا خوبصورت اس کی تعریف ملتی ہے. وہ یہ ہے, روزے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا, جب قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا مل جاتا ہے تب خداوند پاک خود اسے کیا دیتا ہے, پروسپر کرنا شروع کر دیتا ہے, اسے برکت دینا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح جب ہم بائبل مقدس میں لفظ روزے کو دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک لفظ روزہ ہمیں 59 مرتبہ یعنی کہ 59 مرتبہ لفظ روزے کا ہمیں ذکر ملتا ہے. سو میرے عزیزو, یہ مجھے بتانے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ 59 مرتبہ لفظ روزے کا بائبل مقدس میں آنا ہم سب کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے. یہ ہمیں روزے کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری اور فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور جب ہم نئے پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں لفظ روزہ 37 مرتبہ اور جبکہ نئے عہد نامہ میں لفظ روزہ 22 مرتبہ اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور جب ہم دونوں کو پلس کرتے ہیں تو 59 مرتبہ لفظ روزے کا ہمیں پوری بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے. آئیے ہم آگے بڑھیں گے کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جیسے کہ میں پیشتر بتا چکا ہوں کہ بے شمار لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بیمار نہیں ہوں, میں خوشحال ہوں. لیکن اس کے ساتھ نہ صرف ہمیں اپنی بیماری میں, اپنی کمی میں, اپنی خوشحالی میں, بلکہ ہمیں ہر وقت اپنے خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے تاکہ خداوند پاک خدا ہمیں کثرت سے برکت دے. اور جب ہم دین مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو مذاہب عالم میں جب ہندوؤں پر غور کرتے ہیں, ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہندو 365 دن یعنی کہ پورے سال میں 202 روزہ ہندو رکھتے ہیں. اگر ہندو پورے سال میں 202 روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو اپنے خدا سے دور کرتے ہیں؟ اور جب ہم دین یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین یہودیت میں یہودیوں کا جو سالانہ 1 روزہ رکھتے تھے اور فقی فریسی ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے تھے, اور 365 دنوں میں پوری یہودی قوم 101 روزہ اپنے خداوند کے لیے رکھتے تھے. اور آج بھی وہ اسی طرح اپنے خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں, اپنے خداوند سے مانگتے ہیں, اپنے خداوند کے آگے اپنی التجائیں, فریادیں, ان تمام چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو دعا اور روزے کے ساتھ وہ ٹھہرتے ہیں. اور اس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی پورے سال میں 101 روزہ اور اس کے ساتھ ان کا ایک سالانہ روزہ کفارے کا روز, وہ ایک پورا اجتماعی روزہ رکھتے تھے. اور یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو وہ ہر سال اپنے خداوند کے لیے روزہ رکھتے تھے. اگر یہودی لوگ جو خداوند سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اپنے خداوند کے پاس اس طرح سے لاتے؟ اور یعنی کہ جیسا ہم سیکھ رہے ہیں کہ روزے کا مطلب ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا, اور جب تک ہم اپنی جان کو دکھ نہیں دیں گے ہم کبھی بھی اپنے خدا سے سرفرازی کو حاصل نہیں کر سکتے. آج دنیا کے جتنے عظیم خدام کو ہم دیکھتے ہیں, جتنے بھی عظیم لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کی سرفرازی کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ وہ دعا اور روزے کے ساتھ اپنے خداوند کی قربت میں وقت کو گزارتے ہیں, دعا اور روزے کے ساتھ اپنے خداوند کے نام پہ آگے بڑھتے ہیں. اور بائبل مقدس بھی اس بات کی تعلیم دیتی ہے, بائبل مقدس بھی اس بات کے لیے ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ تصویریں, کچھ بندھن, کچھ جو ایسے ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں ٹوٹتے. تو ہمیں اپنی زندگی میں برکت کو لینے کے لیے, اس روئے زمین پر ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنے خداوند کی قربت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ روزے کی بے حد ضرورت ہے. اور نہ صرف عزیزوں, ہم اس مقدس ایام میں آ کر اپنی زندگی میں روزے کی اہمیت کو اجاگر کریں, بلکہ ہمیں ہر وقت اپنے خداوند کے ڈر اور خوف پہ رہ کر اپنے خدا کے نام میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور بے شمار لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب مسیحیوں کا روزہ آتا ہے تو تب ہمیں روزے رکھنا یاد آ جاتے ہیں. یعنی کہ خداوند پاک خدا آپ کو اس مقدس مہینے میں یا روزوں کے دنوں میں زندگی کی سانسوں سے آسودہ نہیں کرتا, بلکہ خدا ہر روز ہمیں اٹھاتا ہے, ہر روز خدا ہمیں زور بخشتا ہے, ہر روز خدا ہمیں اپنے نام, اپنے جلال, اپنی پہچان کے لیے اٹھا کھڑا کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر سال میں نہیں, مہینے میں نہیں, تو بلکہ کہ ہفتے میں 1 روزہ ہم ضرور رکھیں تاکہ ہم خداوند سے اس کے فضل کو, اس کی قربت کو, اس کے جلال کو کثرت سے حاصل کریں. اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ ہفتے میں 1 مرتبہ روزہ رکھیں گے یا مہینے میں 1 مرتبہ روزہ رکھیں گے تو خدا نے آپ کو نیچے نہیں رہنے دے گا. ہاللیلویا. بلکہ خدا آپ کو دھول سے اٹھائے گا اور تخت شہر پر بٹھا دے گا. اور یہ اس کا وعدہ ہے, یہ اس کا فضل ہے
کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں اور امتوں کو تیری میراث کر تجھے کیا کروں گا؟ بخش دوں گا۔ اور خدا سے مانگنے کے لیے ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنا بے حد ضروری ہے۔ سو آئیں آج میں آپ کے سامنے روزے کے 7 مقاصد کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ محض ہم صرف اپنی کمزوری ہی میں نہ رکھیں، روزہ صرف اپنے گھر کی بحالی کی نہ رکھیں۔ پہلی بات جو آج میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں روزہ کس مقصد کے لیے رکھنا چاہیے۔ پہلی بات آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیحیوں کا روزہ ہے وہ روزہ بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد روزہ ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمارا روزہ نہیں ہے۔ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو اور جب آپ اس مقصد کے تحت روزہ رکھیں گے تو خدا اس مقصد کو پورا کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اور بعض کا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کے تمام معاملات پورے ہو چکے ہیں، میرے گھر میں کوئی مشکل نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تو بالکل بڑا خوشحال ہوں۔ لیکن اس خوشحالی کے لیے بھی ہمیں خدا کی کیا کرنی؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اس خوشحالی میں بھی ہمیں اپنے خدا کی تمجید کرنی ہے۔ پہلی بات جو میں روزے کے مقصد کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کی بیٹی ہیں، اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ ہاللیلویا! شخصی پاکیزگی کے لیے اگر آپ بالکل تندرست ہیں اور اپنے خدا سے دور ہیں تو میرے عزیزو ہمیں اپنی شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں اپنے خدا کے لیے اپنا وقت گزاریں گے تو خداوند پاک خدا آپ کو پروسپر کرے گا، خداوند پاک خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ اور یہ نہیں کہ اب میں بالکل تندرست ہوں، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنا ہم پر ضروری اور واجب ہے۔ اور یہاں پر آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی کمزوری میں نہیں بلکہ اپنی شخصی پاکیزگی کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے خدا کے آگے پیش کرنا ہے۔ شخصی پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ شخصی پاکیزگی کے لیے روزہ رکھیں گے تو خداوند کا پاک روح آپ کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کو تیار کرے گا۔ خدا کا پاک روح آپ کی عقل کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کے خیالات کو پاک کرنا شروع کر دے گا۔ دشمن ابلیس کی تمام ان بری سوچوں کو، ان برے تمام خیالات کو آپ کی زندگی سے خارج کرنا شروع کر دے گا، کینسل کرنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ آپ اپنے خدا کے آگے اپنی شخصی پاکیزگی کے لیے اپنے خدا کے آگے کیا کرتے ہیں؟ منت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور جب آپ شخصی پاکیزگی کے لیے اپنے خدا کے آگے منت کریں گے تو وہ خدا آپ کو پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا فضل بخشے گا۔ آگے بڑھیں گے، دوسرا جو مقصد ہے انسان کو اپنی زندگی میں برکت کو حاصل کرنے کے لیے، جو دوسرا مقصد ہے وہ دعا کے جواب کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بعض اوقات انسان سالوں بسال دعا کرتا چلا جاتا ہے، کبھی کسی خادم کے پاس، کبھی کسی خادم کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی فقیر کے پاس، کبھی کسی دربار پر، کبھی کسی چرچ پر، لیکن جب آپ اپنے خداوند کے آگے شخصی طور پر نہیں جھکیں گے، جب آپ اپنے خدا کے آگے دعا کے ساتھ روزے میں نہیں ٹھہریں گے، آپ کبھی بھی اپنے خدا سے اپنا جواب ریسیو نہیں کر سکتے۔ خدا سے آنسر کو ریسیو کرنے کے لیے میرے عزیزو ہمیں دعا کے ساتھ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اپنی دعا کے ساتھ اپنے خدا کے آگے جھک جائیں گے، دعا اور روزے میں ٹھہریں گے، تو پھر خدا اپنے آسمان کو کھول کر اپنا کان آپ کی دعا پر لگائے گا اور آپ کو جواب دے گا۔ پھر وہ جواب آپ کو سالوں کے بعد نہیں ملے گا، پھر وہ جواب آپ کو مہینوں میں نہیں ملے گا، بلکہ خدا ودن سیکنڈز میں اپنا جواب آپ کے اوپر بھیجے گا اور آپ کو خدا پروسپر کرنا شروع کر دے گا۔ اور بعض اوقات خدا آپ کو جواب ہمیں اس لیے نہیں دیتا کہ خدا ہماری آزمائش کرتا ہے، خدا دیکھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی کب تک میری برداشت کرتا ہے، یہ کب تک اپنے آپ کو اپنے خدا کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان جب حالاتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے تو انسان خدا کو چھوڑ کر اس دنیا کا ہم شکل ہو جاتا ہے۔ اور وہی وقت ہوتا ہے جب خدا کا آسمان کھلنا ہوتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے کہ جب خدا اپنا جواب دینا چاہتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے جب اپنے خدا سے اپنا جواب ریسیو کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر اس جہان کے خدا کے ہم شکل ہو جاتے ہیں اور اپنے جواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جواب لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو آج اپنے روزے میں اس مقصد کو رکھیے کہ میں اپنے خدا سے اپنا جواب ریسیو کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں یا رکھوں گی۔
اگر جب آپ کا مقصد یہ ہو جائے گا تو خداوند آپ کو دینے میں دیر نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں اور امتوں کا تیری میراث کے لیے تجھے کیا کروں گا؟ بخشوں گا۔ وہ تو خدا ہمیں قوموں اور امتوں کو دینے کا وعدہ کرتا ہے، تو میرے ذرا سوچئے کہ وہ آپ کا جواب کیوں نہ آپ کو دے گا، بشرطے کہ آپ اپنی دعا کا سٹائل چینج کیجئے، بشرطے کہ آپ اپنی دعا میں اپنے خدا کے آگے روزے کے ساتھ جھکنا شروع کیجئے، روزے کے ساتھ اپنے خدا کے آگے جھکنا شروع کیجئے، اپنے خدا کے دامن کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کیجئے۔ محض دعا ہی کے وسیلہ سے بندھن نہیں ٹوٹتے، محض دعا ہی کے وسیلہ سے آپ کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی، محض دعا ہی کے وسیلہ سے آپ کے جوئے نہیں کھل سکتے جب تک آپ اپنی دعا میں روزے کے ساتھ اپنے خدا کے آگے نہیں چلیں گے۔ اور روزہ ایک ایسی توبہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو خدا کو بے حد پسند ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کی قربت میں اور زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند سے اور زیادہ برکات کو، بلیسنگز کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ سو تیسری بات، روزے کا جو تیسرا مقصد، خدا کا ارادہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ خدا کا ارادہ تبدیل کرنے کے لیے ہم روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزوں، بائبل مقدس خدا کے کلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، بائبل مقدس میں یہ بات درج ہے کہ خدا کے ارادہ کو انسان ایک ہی طریقے سے، ایک ہی ذریعہ سے تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا اور روزہ۔ اور جب ہم یونا نبی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، یونا نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی ہم پہلی آیت سے لے کر اس کی آخر تک پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھے کہ خدا نے اپنے بندہ یونس سے کلام کیا، اٹھ اس بڑے شہر نینوہ میں جا کر توبہ کی کیا کر؟ منادی کر۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ یونا نے 3 دن کی مسافت طے کر آخر اس بڑے شہر نینوہ میں پہنچا۔ اور یونا جب اس بڑے شہر نینوہ میں پہنچا تو یونا نے اس بڑے شہر نینوہ میں توبہ کی منادی کرنا شروع کر دی۔ وہ کہا کہ خدا آج سے 40 روز کے بعد اس بڑے شہر نینوہ کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا، روئے زمین سے نیست و نبود کر دے گا۔ جس طرح سدوم عمورہ کا مال دیکھتے ہیں، خدا اس طرح اس بڑے شہر نینوہ کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ نینوہ کے لوگ خدا سے دستبردار ہو چکے تھے، نینوہ کے لوگ اپنے خدا کو چھوڑ چکے تھے، نینوہ کے لوگ اپنے خدا کی حقیقت کو، اپنے خدا کے فضل کو، اپنے خدا کی بلیسنگ کو بھول کر اس جہاں کے ہم شکل ہو چکے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ اپنے خدا سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، پھر ہم خدا سے اچھی کی امید نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا ایمان آپ کے خدا کے پر ہوگا، تو پھر خدا آپ کو کثرت سے بلیس کرے گا۔ اور یہاں پر جب نینوہ کا حال دیکھتے ہیں تو لکھا کہ جب یونا نے اس بڑے شہر نینوہ میں توبہ کی منادی کی، تو لکھا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس کو اتارا اور خاک پر کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا۔ نینوہ کی عاجزی نے، نینوہ کی توبہ نے، نینوہ کے روزہ نے خدا کے ارادہ کو تبدیل کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس شہر کو، اس حصہ کو، اس زمین کو جس کو خدا 40 روز کے بعد برباد کرنے کو تھا، خدا نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا، اس لیے کہ نینوہ کے لوگوں نے اپنے خدا کی ذات مبارکہ کو ویلکم کیا، نہ صرف دعا کے ساتھ بلکہ اس پورے ملک میں روزے کی منادی کروائی گئی، اور روزے کے وسیلے سے نینوہ کے لوگوں نے اپنے خداوند سے بحالی کو ریسیو کر لیا۔ He is the same God۔ اگر نینوہ کو خدا بحال کر سکتا ہے، He is the same God، وہ آپ کا اور میرا بھی وہی خدا ہے، بشرطے کہ ہم ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے آگے جھکیں، بشرطے کہ ہم ایمان کے ساتھ اپنے خدا کے آگے التجا اور فریاد کریں۔ اور جب آپ ایمان کے ساتھ اپنے خدا سے، جو آسمان کا خدا ہے، جو جہانوں کا خدا ہے، جو کلام کرتا، تو 4 دن کا مردہ لازر قبر سے باہر آ جاتا ہے، جب آپ اس خداوند کے آگے جھکیں گے تو خداوند پاک خدا آپ کو ضرور بحال کرے گا، بشرطے کہ ہم نینوہ کی مان اپنے آپ کو عاجز کرنے، بشرطے کہ ہم نینوہ کی طرح اپنے خدا کو اپنی زندگی میں شخصی طور پر قبول کریں۔ اور جب آپ کا خدا آپ کا مقصد بن جائے گا تو پھر خدا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ خدا کبھی آپ کو دکھ میں رہنے نہیں دے گا۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ نینوہ جو برباد ہونے کو جا رہا تھا، جس شہر کو خدا نیست و نابود کرنے کو جا رہا تھا، ان لوگوں نے دعا اور روزے کے وسیلہ سے اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کر دیا، اور خدا نے اپنا فضل اور ہاتھ اپنے وہ لوگوں کے اوپر کیا کر دیا؟ پڑھا دیا۔ سو میرے عزیزو، بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نینوہ کے لوگوں کو خدا بحال کر سکتا ہے تو وہ آپ کا اور میرا بھی وہی خدا ہے۔
ہم بھی خدا کے ارادہ کو تبدیل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ دعا اور روزے کے ساتھ، اور وہ بھی نیک نیت کے ساتھ۔ یعنی کہ ہم اوپر سے تو اپنے خدا کی بڑی تمجید کریں اور اپنے اندر سے اپنے خدا کو ویلکم نہ کریں۔ اور آپ پر مسیح نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ یہ امت منہ سے تو مجھے آئے خدا کہتے، لیکن ان کے دل مجھ سے کیا ہیں؟ دور ہے۔ ہم برے دل سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بری سوچ کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ کا دل، آپ کی سوچیں، آپ کے خیالات آپ کے خدا کے ساتھ پیوستہ ہوں گے تو پھر خدا آپ کو کثرت سے برکت دے گا۔ چوتھی بات، مظلوموں کو آزاد کرنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، خدا کی بیٹیاں، خدا کے بیٹے ہیں، جو آج بھی بے یار و مددگار ہیں۔ ہمیں آج ان کے لیے دعا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج ان کے لیے خدا کے فضل کو، خدا کے طرز کو، خدا کی بحالی کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج بھی ایک مسیحا کی تلاش میں ہیں، وہ آج بھی اپنے خدا سے بحالی کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا مسیحا ہمارے لیے اٹھے اور ہمیں اس ظلم کی زنجیروں سے آزاد کرے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ان تمام مظلوموں کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے جن کا کوئی نہیں پوچھتا، جن کا کوئی نہ آگے ہے، نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی دائیں ہے، نہ بائیں، لیکن ان کا ایمان اپنے خدا کے اوپر ہے۔ ہمیں آج ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاک خدا تو نے کیا کر؟ سرفراز کر، تو ان کی تمام زنجیروں کو، ان کے تمام بندھنوں کو توڑ، انہیں کیا کر؟ آزاد کر۔ آگے بڑھیں گے۔ پانچواں جو مقصد ہے روزے کا، وہ ہے خدا کے مکاشفہ کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہم خدا کے کلام کو پڑھتے تو ہیں، لیکن خدا کے کلام کے میں سمجھ نہیں آتی۔ خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، خدا کے الہام کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھیں گے تو پھر خدا کا آسمان کھلے گا، اور خدا کے آسمان سے خدا کا پاک روح ہم پر کثرت سے نازل ہوگا، اور پھر خدا کا کلام، گیان کی باتیں، خدا کا پاک روح ہمیں آنے والے وقت کی باتوں کو بتانا شروع کر دے گا، بشرطے کہ ہم خدا کے الہام کے لیے، خدا سے اس کے مکاشفہ کے لیے دعا کریں کہ خدا، میں اس مقصد سے روزہ رکھتی ہوں کہ میں تیرے پاک کلام کو زیادہ سے زیادہ کیا کروں؟ سمجھ سکوں۔ اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ، روزے کے ساتھ رہنا بے حد ضروری ہے۔ اور جب آپ کی دعا کے ساتھ آپ کا روزہ مل جائے گا تو پھر خدا کا پاک روح آپ کی عقل کو روشن کرنا شروع کر دے گا، آپ کے خیالات کو پاک کرنا شروع کر دے گا، آپ کو دل کو روشن کرنا شروع کر دے گا، اور آپ خدا کے کلام کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ آپ خدا کے پاک کلام کی عظیم باتوں کو اچھے سے سوچ سکیں گے، ان باتوں کو آپ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے۔ اور جب خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ نہ ہوگا تو ہم کیوں کر خدا کے کلام کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے؟ پھر ہمیشہ الجھنوں کا شکار بنے رہیں گے، کبھی کسی کے پاس جائیں گے، کبھی کسی کے پاس جائیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے خدا کے آگے بڑے روزے کے ساتھ جھکیں گے تو خدا کا آسمان آپ کے لیے کھلے گا، اور خدا کے آسمان کھلنے سے آپ کی زندگیاں، آپ کے خیالات روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چھٹا جو مقصد ہے روزے کا، چھٹا مقصد ہے اپنے بدن کو قابو رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، جو بے حد ضروری ہے۔ آپ ویورز میری اس بات کے ساتھ متفق ہوں گے کہ آج ہم اپنے بدن کو کنٹرول میں نہیں کر پاتے، ہم بے حد کچھ سوچتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہم سے بے حد ایسی حرکات ہو جاتی ہیں جو نازیبا ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق ہمیں اپنے بدن کو قابو رکھنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اور جب آپ اپنے بدن کو قابو رکھنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو خدا آپ کو حیاتدار آنکھیں بخشے گا، خدا آپ کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، پھرنے کو خدا برکت دے گا۔ آپ جس راہ پر چلیں گے، آپ خدا کے پاک روح کی وساطت سے اسی راہ پر چلتے چلے جائیں گے۔ آپ نہ وہاں دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، بلکہ آپ اس راہ پر چلیں گے جس راہ پر خدا کا کلام ہمیں چلنے کے لیے بتاتا ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا کہہ کے روزہ رکھیں۔ اپنے بدن کو اپنے خدا کے ہاتھ میں دیجیے، اپنے خدا کو کہیے کہ خدا میں اپنے بدن کو سر کی چاندی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تیرے بیٹے یسوع کے خون میں دیتا ہوں، تیرے پاک روح کی باڑ میں دیتا ہوں، میرے بدن کی کیا کر؟ حفاظت نگہبان کر۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابلیس آج اس پوری دنیا میں بڑے بڑے برے کاموں سے انسانوں کو، نہ صرف انسانوں کو بلکہ خدا کے خدام کو بھی کیا کرتا ہے؟ ورگلاتا ہے۔ سو بینگ اے سرونٹ آف گاڈ، ہمیں خدا کے خادم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اور جب آپ اپنی بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو پھر خداوند آپ کا محافظ ہو جائے گا، پھر خداوند آپ کا زور بن جائے گا، پھر خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے گا۔ اور آخری بات جو میں آپ کے ساتھ روزے کے مقصد کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جسمانی شفا کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔
نہ صرف جسمانی شفا کے لیے بلکہ ہمیں روحانی شفا کے لیے بھی اپنے خدا کہہ کے روزہ رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے. اور بعض اوقات انسان روحانی طور پر تو بالکل تندرست ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر وہ کیا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے. ہمیں نہ صرف روحانی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی اپنے خدا میں پرفیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ تب ہوگا جب آپ اور میں اپنی شخصی زندگی میں دعا اور روزے کے ساتھ اپنے خدا کہہ کے جھکیں گے, خدا سے فریاد کریں گے, خداوند پاک خدا تو مجھے نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اے پاک خدا میں تیری مدد کرتا ہوں, تو مجھے روحانی طور پر کیا کر شفا عطا کر. اور جب آپ جسمانی اور روحانی طور پر شفا یاب ہوں گے تو پھر آپ جس جگہ پر بھی جائیں گے, جس جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے, خدا اپنا جلال کثرت سے نازل کرے گا. اور یہ تب ہوگا جب آپ دعا اور روزے کے ساتھ اپنے خدا کہہ کے جھکیں گے. سو آج جو میں نے یہ 7 بنیادی باتیں جو روزے کے مقصد کے بارے میں کہ ہم نے کن مقصد کے ساتھ روزہ رکھنا ہے, اگر آپ ان مقصد کو اپنی زندگی میں رکھ کر روزہ رکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ خداوند پاک خدا دنیا کی انتہا تک آپ کو کبھی ڈولنے نہیں دے گا, بلکہ خدا کا پاک روح آپ کا راہ بن جائے گا. خدا کا پاک روح آپ کی کمزوری میں آپ کا زور بنے گا اور آپ کو کثرت سے پروسپر کرے گا. سو خداوند پاک خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. سو آئیں ہم اسی طرح اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, سر کو جھکائیں گے اور خدا کی شکر گزاری کریں گے. اے جلال کے بادشاہ, تو جو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے پاک خدا, میں یسوع نام سے تیرا خادم ہو تو ہے پاک خدا. آج اس خوبصورت وقت کے لیے, فضل ٹی وی کی اس ساری محبت کے لیے پاک خدا, سسٹر مہوش اور پاسٹر عمران فضل کی اس خوبصورت خدمات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جو تیرے پاک کلام کی خدمت کے وسیلہ سے پاک خدا نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاک خدا تیری انجیل کے وسیلہ سے روحوں کو جیتنے کا ایک بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے پاک خدا. منت کرتا ہوں پاک خدا اس پلیٹ فارم کو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے دن دگنی رات چگنی کثرت سے برکتوں سے مالا مال کرنا پاک خدا, تاکہ اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے پاک خدا زندگیاں یسوع نام سے تیرے نزدیک آئیں پاک خدا, زندگیاں تجھے پہچانے پاک خدا, اپنی زندگی کا مقصد کو اجاگر کریں اور تیرا قدوس نام کثرت سے عزت و جلال پائے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کی ساری فیکلٹی ممبران کا, سسٹر مہوش کا, پاسٹر عمران فضل کا, کہ جن کی محبت کے وسیلہ سے آج میں اس پلیٹ فارم پر انجیل کی منادی کر رہا ہوں. سو خداوند پاک خدا فضل ٹی وی کو, سسٹر مہوش کو, پاسٹر عمران فضل کو, ان کی ساری ٹیم کو کثرت سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.